IT एंड टेलीकॉम सुहेल राजपूत साहब, CEO इग्नाइट आसिम शहरियार खान साहब, PTA नौजवानों, आपके उस्ताद भी यहाँ कुछ मौजूद होंगे, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के लोग, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इतने बड़े प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ IT को और इग्नाइट को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर बेहतरीन काम किया। और जब ये सीड कर रहे थे इस बात को, तो मैं इनसे हर कदम पर सब लोगों से भी पूछता हूँ, तो इनसे भी पूछा था कि इसका हासिल तय कर लो कि हासिल क्या है, और उसके बाद फिर हमारे लिए प्लान करने के लिए इनके लिए सब आसानी होगी। और हासिल यही था कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, 2-3 हासिल थे। टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, दूसरे ये कि एक सोच के अंदर एक जज्बा पैदा करना, एक वलवला पैदा करना कि साइबर सिक्योरिटी की अहमियत क्या है, और तीसरे ये कि फिर उसके एतबार से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक एनकरेजमेंट हो कि ये एक बहुत अहम शुबा है। इसके ऊपर मुसलसल 1-1.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा बोल भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ। तकरीबन हर तकरीर में, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट या सेनेट का इजलास होता है, उसके अंदर भी मैं कहता हूँ। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी मैं बात रखता हूँ। आप लोग वाकिफ़ हैं, मगर क्योंकि ये प्रोग्राम इस हॉल के बाहर भी शायद नशर हो, तो इस वजह से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कितना अहम है। एक जनरेशनल गैप है, और जनरेशनल गैप ये है कि जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं दुनिया की तेज़ी को समझने में जितने आप हैं और जितना नौजवान है। फ़ैसला करने वाले थोड़े से पीछे हैं, तो लिहाजा ये बेइंतहा ज़रूरी है कि उनके जहनों के अंदर बार बार ये बात डाली जाए कि ये नया ज़माना जो है ये बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। ये सारे पुराने पैराडाइम्स को, सारी चीज़ों को बदल रहा है। पुराने वक्तों में सिक्योरिटी क्या होती थी कि दीवार बना ली जाती थी घर के गिर्द, फिर ये हुई कि फसील बनाने लगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक बड़ी फसील है, क्योंकि फ़िज़िकल अटैक से बचने के लिए ये सब कुछ किया। कराची के अंदर जब चोरियाँ डकैतियाँ शुरू हुई तो फिर वो ग्रिलों का निज़ाम आ गया कि ग्रिल, हर खिड़की में ग्रिल लगा दी जाए, जनाब ताले लगाए जाएं, चटखनियाँ लगाए जाएं, बंद किया जाए। फिर सिक्योरिटी के एतबार से टेलीफोन्स आए, वो कैमराज आ गए। तो फिज़िकल सिक्योरिटी इंसान का इशू पुराना है, सिक्योरिटी इंसान का इशू बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। आपको 1000 साल पहले भी आपको ये कैफियत नज़र आ जाएगी कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी, जब गुड्स मूव करती हैं, जब गुड्स घर के अंदर या शहर के अंदर हों फ़िज़िकल कैफियत में, तो फ़िज़िकल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मगर जब ये नए हाईवेज़ के अंदर ये जो गुड्स हैं ये क्लाउड के अंदर और आसमान के अंदर घूम रही हों, और एबिलिटी हासिल करना चाहे कोई, तो ये बड़ी जल्दी, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स नेट पर गए, उसके साथ साथ एंटी वायरल प्रोग्राम्स आने शुरू हो गए, क्योंकि उनके सिस्टम्स को उसी वक्त हैक करना शुरू कर दिया लोगों ने। आपको मज़े उड़ाते हैं सब हम जब किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकल आती है मुसलसल निकलती रहती है। अच्छा, इससे भी दुनिया परेशान है कि अब कोई प्राइवेसी है नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरी कितनी कितनी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होंगी। जब जाएंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये भी कहा था। अच्छा, और कहा किस मौके पर था, किस महफिल में, किस पैराए में, किस कॉन्टेक्स्ट में, इसकी कोई फिक्र नहीं करेगा। सिर्फ वो बीच में जो 4 अल्फाज आपने इस्तेमाल किए थे उसकी अहमियत होगी। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी शय है जिसके अंदर आप लोग एक एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप वो कमज़ोरियाँ दिखा रहे हैं कि कहाँ से वो कमज़ोरी आपको नज़र आती है, कहाँ से वो जगह है जहाँ पर छेनी मारने से सारी दीवार गिर जाती है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और बहुत अच्छा। मगर इससे कहीं एक बहुत बड़ा पहलू है साइबर का, और मैं आपको भी, आप जानते हैं, मगर आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं
اپنی ڈیفنس اتھارٹیز کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر اس وقت مسلسل حملہ ہے، روزانہ حملہ ہے، اور جہاں بریک ہو جاتا ہے تو مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے. ایک مثال کے طور پر FBR میں ہوا، مثال کے طور پر نیشنل بینک میں ہوا. اور جیسے جیسے پاکستان ڈیجیٹائز ہوگا، یہ سونا یا یہ ٹریجر اتنا بڑھ جائے گا کہ حملے بھی بڑھ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ. اور جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ جی سسٹم انسٹال کر لیا دیوار بعد میں کھڑی کریں گے، اب وہ بھی چیلنج ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ سیکیورٹی کا سسٹم مناسب نہیں ہے کہ پہلے سسٹم بنا لیا اور پھر دیواریں کھڑی کی، بلکہ ان بلٹ سائبر سیکیورٹی سسٹمز کے اندر موجود ہونی چاہیے. دنیا کا سب سے قیمتی شے اس وقت ڈیٹا ہے، اور ڈیٹا کے اعتبار سے آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی، ہم خبر سنتے ہیں مگر ڈینائی بھی ہو گئی کہ نادرا کے ڈیٹے پر بھی اٹیک کیا گیا. اس سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہسپتال آپ کے ولنریبل ہیں، سارے دنیا کے ہسپتال، جو بھی انٹرنیٹ پر گیا اور وائی فائی کے اندر گیا اور کلاؤڈز میں گیا وہ سسپٹیبل ہو گیا، چاہے وہ آپ کی یوٹیلیٹیز ہوں، چاہے آپ کی ڈیمز ہوں، چاہے اسپتال ہوں، چاہے فائنینشل مینار ہوں، بینکس ہوں، ٹرانزیکشنز ہوں، FBR بذات خود، ٹیلی کام ڈیٹا ہو، آپ کا اپنا ڈیٹا ہو جہاں کہیں بھی اسٹور ہو رہا ہو. اور دنیا میں ہم نے دیکھا کہ رینسم ویئر کے اسپتالوں پر اٹیک ہوئے. ٹارگیٹ ایک ریٹیلر تھا امریکہ میں، بہت بڑا اٹیک ہوا، اس کے پاس سے بہت ساری چیزیں نکلیں. اس کے باوجود دنیا کے پاس چوائس نہیں ہے کہ ڈیجیٹائز کرے. کیوں چوائس نہیں ہے؟ کیونکہ جو چارم ہے وہ تو بہت بڑا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ امیزون مثال کے طور پر اس نے بک سیلنگ سے کام شروع کیا، اور ان سارے لوگوں نے دنیا مغرب نے یہ طے کیا کہ بھائی کسٹمر از آلویز رائٹ، اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں آئی تو ہم واپس کر دیں گے. اور انہوں نے یہ حساب لگایا کہ اس میں چوری بھی کریں گے لوگ، مگر 2-4% چوری کی کاسٹ بھی ہم برداشت کر لیں تو بھی یہ بزنس اتنا بڑا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے. کریڈٹ کارڈز چوری ہوتے ہیں، کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا چوری ہوتا ہے، فائنینشیل مارکیٹس کی چیزیں چوری ہوتی ہیں، بینکس کا ڈیٹا چوری ہوتا ہے، مگر یہ اب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایک مائنر فریکشن ہو گیا ہے. بینیفٹ بہت زیادہ ہیں، تو چھوٹی سی اگر نقصان ہوگا وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ایکسپینشن بہت بڑے ایکسپینشن کا امکان ہے. آپ نے سنا ہوگا، میں IT کے حوالے سے بڑا شوقین رہا ہوں پروگرامز کو آگے کرنے میں. میں جب پاکستان تحریک انصاف میں تھا، سیکرٹری جنرل تھا، تو میں نے ٹیلی فون کے بیسس پر ووٹنگ کرائی. بہت سوفسٹیکیٹڈ چیز تھی یہ 2011 کے لیے. 35 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا، کوئی پرابلم نہیں ہوا. اب میں یہی کوشش الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پر اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے اعتبار سے کر رہا ہوں. تو لوگ ڈرتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں. تو جب سپریم کورٹ کے اندر میرا ہی مقدمہ 2010 سے چل رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے، تو سپریم کورٹ نے کہا ہاں حق تو ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حق ہے، سسٹم بنا دیا جائے. تو جب میں سپریم کورٹ کے اندر 2018 میں پیش ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ تو میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہو جائے اور IT باہر سے لوگ ووٹ کر سکیں. تو کچھ لوگوں نے کہا، اور صحیح کہا، انہوں نے کہا جی یہ ہیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے، مگر پروپورشن کیا ہے؟ ذرا سا اسٹیٹسٹکس تو بھی دیکھو نا. یعنی ہوائی جہاز کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گرتے ضرور ہیں، مگر آپ میں سے کوئی ہے جس نے ہوائی جہاز کا سفر چھوڑ دیا ہو؟ یا پھر میں نے اپنا ٹیلی فون نکال کر چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر روزانہ کتنا ٹرانزیکشن ہوتا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دنیا میں؟ تو انہوں نے کہا $15-20 بلین ہوتا ہوگا. میں نے کہا نہیں، یہ پرانے فگر آپ کو بتا رہا ہوں. $5 ٹریلین کا ٹرانزیکشن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر 2018 میں ہو رہا تھا. $5 ٹریلین تو بہت بڑا زیور ہے. تو اس میں چارم بہت ہے کہ اس کو ہیک کر کچھ پیسے ادھر ادھر کر دو. مسلسل میرے پاس وفاقی محتسب اور بینکنگ محتسب کے جو فیصلے ہیں ان کی اپیلز آتی ہیں. مسلسل ہمارے ایلڈرلی لوگوں کو فون جاتا ہے کہ جی آپ فلانے بول رہے ہیں، جی میں فلانا بول رہا ہوں، میں جی بینک سے بول رہا ہوں.
آپ اپنا پاسورڈ بتائیے کیونکہ آپ کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا یا اس میں چوری ہونے والی ہے یا کچھ ہونے والا، جو بھی بہانہ کریں، یا میں فلانا میجر بول رہا ہوں، میں وہاں سے بول رہا ہوں، تو بیچارے بزرگ ہمارے بتا دیتے ہیں۔ اچھا یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، امریکہ میں 70% آف ایلڈرلی پیپل ریسیو اے کال ونس ایوری منتھ اس کام کے لیے۔ تو لہٰذا بڑی سخت ضرورت ہے کہ پورا معاشرہ ایجوکیٹ ہو۔ اور یہاں پر جو گفتگو میں آپ سے کرنے والا تھا، صرف یہی نہیں، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی بات ہے۔ آپ ڈیفنس سیکٹر میں آ جائیے، پاکستان نے ایک بڑا انوکھا کام کیا اپنی انٹیلیجنس سے، وہ یورینیم انریچمنٹ کا تھا، کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ٹریڈیشنل لیول پر ہندوستان کو ڈسکریج کر سکیں کہ پاکستان پر حملہ مت کرو، تو لہٰذا ہم یورینیم انریچمنٹ پر اور اپنی دفاع پر گئے، صرف دفاع پر گئے، تو بڑا پروٹیکشن آپ کو حاصل ہو گیا۔ یو بیکیم دا 6th or 7th country in the world with defense in nuclear on nuclear platforms۔ اور اب زمانہ سائبر وارفیئر کا آ گیا۔ اب اگر میں آپ کو میں جو ڈیفنس کے اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، بڑی سمپل سی بات کرتا ہوں، ایئر کرافٹ کیریئر بنانا کتنا مشکل کام ہے، ایئر کرافٹ کیریئر کو جیم کرنا ریلیٹیولی مچ ایزیئر۔ اسی اعتبار سے دنیا تو جا رہی ہے، آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ G8 اور G7 کی کانفرنسز اب ہوتی ہیں تو 50% ٹائم سائبر سیکیورٹی کے ڈسکشن پر ہوتا ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، جو یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ اندر اندر دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی جو سائبر سپر پاورز ہیں انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی سائبر کی جو منیمل پاورز ہیں، فار ایگزامپل ایران اور اسرائیل، آپ نے کل پرسوں کی خبر سنی ہوگی کہ اسرائیل نے ایران کے گیس اسٹیشنز کا ڈیٹا اور ایسے اٹیک کیا کہ لائنیں لگ گئیں اور پیٹرول ڈیلیور نہیں ہو سکا، ہنگامے ہو گئے۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے بل بورڈز کو ہائی جیک کیا، بل بورڈز پر اینٹی گورنمنٹ سلوگنز آ گئے ساتھ ساتھ۔ اس کا مطلب کہ باہر سے اٹیک کرنے والا ٹوٹلی قابل ہے اس بات کے کہ سوشل انریسٹ کریٹ کرے۔ یہ ایران کے اندر ہوا، اور ایران نے پھر پرائیویٹ ڈیٹا، LGBT کا پرائیویٹ ڈیٹا وہاں ایکسپوز اسرائیل میں کیا۔ اچھا تو میں یہ کہتا ہوں یہ تو منیمل پاورز ہے نا، اس سے کہیں زیادہ بڑی پاورز ہیں۔ ہماری ڈیفنسز، ہماری آفینس کیپیسٹی، ان سب چیزوں کے اندر یہ محنت کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو کوئی ایسٹیمیٹ دیتا ہوں، پچھلے دنوں نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک جس نے سائبر سیکیورٹی کو امریکہ میں بہت پاپولر کیا، اس کی آبیچری پبلش ہوئی۔ اس آبیچری کے اندر ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ ملینز آف سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس لائک یو ینگ مین اینڈ وومن آر نیڈڈ ان دا ورلڈ ٹوڈے۔ ملینز، ہر بینک کو چاہیے، ہر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو چاہیے، میری کلینک کو چاہیے، ہر شخص کو سائبر سیکیورٹی چاہیے۔ اچھا، اور اس کے اندر جو ہیومن ریسورس گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ آپ کی جو ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون تھا از ون اٹیمپٹ۔ سب مارکیٹ سے ایسے نہیں ملے گا، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے محنت کی، آپ لوگوں کو خود ایک ولولہ پیدا ہوا، مگر ہمیں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس یونیورسٹیز کے اندر پروڈیوس کرنے ہیں، ٹیلنٹڈ پیپل لائک یو ٹو اسٹرینتھن پاکستان، ٹو ڈیفینڈ پاکستان۔ اور جو پاکستان کا برک اینڈ مارٹر ڈیفنس کا سلسلہ ہے، نئی ٹینکیں بنانا، نئے ایئر کرافٹ کیریئر بنانا، نئے پلینز بنانا، یہ بہت لمبا راستہ ہے۔ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے دوسرے اور اوپر تک پہنچ چکے ہوں گے، مگر یہ ایریا ایسا ہے کیونکہ اس میں انٹلیکٹ انوالوڈ ہے، انٹلیکٹ برابر ہے دنیا بھر کے اندر، تو مجھے یہ بڑا ہوپ ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان اس میں بڑی اب بہتری حاصل کر سکتا ہے کمپیریٹیو ٹو ادر نیشنز۔ آپ کے اوپر انڈیا مسلسل اٹیک کرتا رہتا ہے، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا ایک وہ بھی وبال ہے کہ اس کے اندر فیک نیوز چل سکتا ہے، چلتا ہے۔ بڑی پاورز ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ تم ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہو، لہٰذا انڈیا نے بھی آپ کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کے سیاسی میدان کے اندر انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی،
لہٰذا ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ کا اپنا شوق اور اس بات کی محنت کہ پاکستان اس میں بہتری حاصل کرے. میں ساری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی کو پرائرٹی دیں. پہلے میں آئی ٹی کہہ رہا تھا، شروع آئی ٹی سے ہوئی یہ بات، مگر فوراً ہی ٹرانسلیٹ بھی ہو گئی کہ سائبر سیکیورٹی اس کے ساتھ ساتھ. وی نیڈ ملینز آف یو پیپل ود ان دس کنٹری. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ سب ماسٹرز کریں، ضروری نہیں ہے کہ سب پی ایچ ڈی کریں. میں انکریج یہ کر رہا ہوں کہ 2 سال کا جو ہائر ایجوکیشن کا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے، دنیا تو یہ چاہتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں آئیں. جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا آج سے 20-25 سال پہلے بھی، تب بھی وہ چاہتے تھے کہ مارکیٹ میں بی ایس کر کے جلدی جاؤ مارکیٹ میں. ایم ایس ٹیچنگ کے لیے ہوگا، پی ایچ ڈی ٹیچنگ کے لیے ہوگا، بی ایس کر کے جاؤ. اور بی ایس، اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسوسیٹ ڈگری کے اعتبار سے بھی جاؤ. تو جو ڈیجیٹل سکلز کا پروگرام ہے، اس کا نیکسٹ فیز، فی الحال تو آپ نے لوئسٹ لیول پر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. اس کا نیکسٹ فیز بڑا ضروری ہے کہ اس کے بعد نیکسٹ فیز اور اس کے بعد نیکسٹ فیز. کسی بچے نے یہاں پر یہ بڑی اچھی بات کی، آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، مگر بڑی اچھی بات کی کہ تعلیم کے اخراجات کے حوالے سے مشکلات ہیں. مگر اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، 50,000 اسکالرشپس، ان کا ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کی گئی کہ وہ پوری نہیں ہوئی، اپلیکیشنز اس کی پوری نہیں آئیں. اچھا، اور اس کے اندر یہ بھی طے ہے کہ لڑکیوں کو 50% ڈسبرسمنٹ ہونا چاہیے. تو یہ تو بہترین ایریا ہے جس میں لڑکیاں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اپنے خاندان کے ساتھ بھی انوالو رہیں اور باہر بھی کام کر سکیں. یہ بھی بات یہاں پر آئی کہ جی کالجز میں پورا گائیڈنس نہیں ملتا. دیکھیں بچوں، اب تو علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کالج اور یونیورسٹی کے بس میں یا کسی کتاب اور کتابوں کے بس میں نہیں ہے، اتنا بڑھ گیا ہے. اچھا، کالج کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ کالج یہ سکھاتا ہے کہ اس کمرے کا دروازہ کھولو، اس قابل ہو جاؤ کہ دروازے کا ہینڈل یہاں ہے، اس کو یوں کرو گے تو دروازہ کھلے گا، پھر دوسرے دروازوں کی تلاش میں رہو اور کھولتے چلے جاؤ. علم اب اس طرح سے فارمیٹڈ یونیورسٹیز، فزیکل یونیورسٹیز میں بھی اب نہیں ہوگا. جس طرح سے آپ ورچولی سائبر ہیکنگ کر رہے ہیں، کہیں جا کر دیوار تو نہیں توڑ رہے، اسی طرح سے جیسے ورچوئل یونیورسٹی کے بھی بچے آئے، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کے بھی راستے اب اسی دنیا سے ہیں، اسی ہوا سے ہیں جس کے اندر آپ سب اپنا سونا بھی تلاش کرتے ہیں، سونے کو پروٹیکٹ کرنا بھی سیکھ رہے ہیں اور سونے کو ایکسپلائٹ کرنا بھی سیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان جیسے ملک کے لیے the cheapest resource which we can develop compared to big industries, brick and mortar industries. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایکسپورٹ سائبر کے اس کے اندر، آئی ٹی کے اندر کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اگر آپ دوسری جگہوں پر یہی محنت کر رہے ہوتے تو 4-5 سال لگتے ہیں کہ انڈسٹری کھولی، فیکٹری بنائی، فیکٹری سے پروڈکشن شروع ہوا. یہاں ماشاءاللہ یو آر ایکسپینڈنگ آلموسٹ ایٹ 100% ایوری ایئر. اور بگیسٹ ایکسپورٹنگ پروڈکٹ میرا خیال ہے 1-2 سال کے اندر آئی ٹی ایکسپورٹس اور آئی ٹی پروڈکشن. صرف ایکسپورٹس کی فکر ہم نہیں کر رہے، ہمیں اپنا ڈیولپمنٹ چاہیے. اور بچوں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ سیکھ ساکھ کر باہر چلے جائیں، نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں آپ یہاں رہیں، باہر کمائی کریں. یہ بھی اب امکان آپ ہی کی فیلڈ کے اندر بہت ہے. ڈاکٹر کے لیے تو ضروری ہے باہر جائے، انجینئر کے لیے ضروری ہے کہ باہر جائے. آپ لوگوں کو اس بات کا فائدہ بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے خاندانوں میں، اپنے کلچر کے اندر رہتے ہوئے اپنی انکمز کو بھی بڑھائیں، اس ملک کی اپنی بھی خدمت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ضروریات کو بھی پورا کریں. اگر یہ چیز، فیک نیوز کا بھی یہاں ذکر ہوا، اگر یہ چیز، یہ سٹرینتھ جو ہے، یہ مینٹل سٹرینتھ ہیں کہ فیک نیوز کا ججمنٹ کر لینا. سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے الٹی سیدھی خبروں کے ساتھ، مگر فیک نیوز کے اوپر ججمنٹ کر لینا اور یہ کہ ہم اپنے انٹلیکٹ کو پروموٹ کریں. تو دنیا کے اندر نیچرل ریسورسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جن ملکوں کے پاس تیل ہے ان کو بھی آپ دیکھ لیں، جن ملکوں کے پاس انٹلیکٹ ہے، جو آپ کا ملک اب بنتا جا رہا ہے، اس ملک کو کوئی ترقی کرنے سے روک نہیں سکتا. It will become a very prosperous and a very strong nation, inshallah. With all of you there, I have all hope. Assalamu alaikum.